daughter of Imam al-Hussain, who was present in Karbala. Imam al-Hussain brings her as part of his family to Karbala, and she is part of the events of the day of Ashura, and an important member of the family in moving towards Kufa and then Sham from city to city, and in the end reaching the rank of Shahada in Sham and leaving her body there as a place for us to visit, remember, as a reminder for those who were in Sham and in future generations come to Sham to see this presence and her grave, besides the tawassulat that are very important. And I encourage those who have not experienced this, those who have questions perhaps or doubts, to try and see for themselves the type of hajat that Bibi Sakina or Ruqayya gives. And don't aim for small things. Don't aim for material things. Anything material is too small to ask for. Go ahead, ask. I'm not saying not to, but those are the small things you get through quick, the ones that are repeated. There are certain hajat that we have that need to be repeated regularly because there are things that take time. We're able to notice and recognize certain material needs because we see our dependency and we see that we're not able to move forward without them. If you need a house, if you're struggling, you're in a difficult state, and you're having trouble with your accommodations, you pray for accommodations until you get them. You get the form of accommodation that you're happy with. Until then, you keep asking. You keep doing tawassul. You keep asking different imams. You keep asking Sakina and Abul Fadl Abbas and the other members of the family of the Ahlul Bayt who are not imams but who are also known, and we have been told by the Ahlul Bayt one way or another that we should go to them for hajat as well. When it comes to spiritual needs, we don't notice them as much, but we need to know that they are ones that we need to repeat. The same way that for something that we are in need of and we can see how until we get it we keep asking, we need to realize that getting to Hussain, getting to a station that we can accompany Hussain salamullahi alayhi and the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi and the Ahlul Bayt salamullah alayhim ajma'een. If you want to accompany them on the Day of Judgment and in paradise, that is an accommodation that you definitely want, but it's not something you can pray for once and you got it. It's not something that you can ask for now and then without being too serious about it. See how serious you are when you feel like you're at loss if you don't have whatever it is you're asking for? Just remember, if you want to be in that station with the Ahlul Bayt in paradise, which is something, if we pay attention to, none of what we have in this world can compare. And not having that on the Day of Judgment and in the hereafter is something that it's worth giving everything up here to get to that. We would feel the necessity of it if we paid close attention to it. We would not settle for less. We don't settle for less in the dunya. When it comes to material things, if we get a small dinky apartment that we rent, sure, we'll start there, but we won't settle for that. We'll go for something better as soon as we can. We'll work towards something better and better and better until we have something that we feel happy. Well, as much as you work towards that, no accommodation and no neighborhood and no location in the world
is comparable to being in the company of the Ahlul Bayt on the Day of Judgment and in the hereafter. This is serious. This is a reality. This is not a dream. This is not some fantasy. This is a reality. And you build that here. So if you understand how important that is, if you feel the necessity of it, then you start panicking. How do I get there? It's a need I need to take care of. And that's when you start looking for a means to get you there. And what we're saying is, this little 3-year-old daughter of Imam al-Hussain salamullahi alayha is one of those figures that can grant that. This is not an exaggeration, at least in my mind. From my understanding, I'm not trying to exaggerate here. She's someone to plead to, beg, and she can give. We're commemorating the shahada of Bibi Sakina or Bibi Ruqayya, depending on which name you're familiar with. They refer to the daughter of Imam al-Hussain, who was 3 years of age and is buried in Sham, salamullahi alayha. What I'd like to spend a little bit of time over the course of these few days that we have is to discuss what the Ahlul Bayt, including Sakina salamullahi alayha, did during this phase of the movement. It is important for us to see that. It is important for us to know what they did. It is important for us to mourn, to weep, to cry when we see what the enemies of the Ahlul Bayt did to the Ahlul Bayt. That's generally what we speak of when we talk about the masa'ib of the Ahlul Bayt. We're talking about what others did to the Ahlul Bayt, how they treated the Ahlul Bayt. What we need to focus more on is to study what the Ahlul Bayt did against their enemies. The Ahlul Bayt salamullah alayhim ajma'in worked very effectively against the enemies of Islam, and they accomplished their goal. They were able to achieve what God told them they need to achieve in this context. We all hear that Abu Abdullah al-Hussain and his family, not just on the day of Ashura, Imam Hussain led a movement that succeeded after his shahada, with his shahada, because of his shahada. But the final touches, the important stages that followed afterwards, all the way until Sham, and then from Sham onwards, it became a slower process. There were rapid changes that were occurring from Imam al-Hussain moving closer to Kufa. When he arrived in Karbala, the changes started happening very rapidly there. And after the shahada of the Imam, going to Kufa, traveling to various cities on the way to Sham, being paraded, arriving in Sham, these are rapid changes that are occurring. Things happened where before they moved to Sham, and after they arrived in Sham, it's a whole different scene because of the work of the Ahlul Bayt, because of what they did. Whether it's the battlefield on the day of Ashura, or the presence of those women, children, led by Imam Zayn al-Abidin, the entirety of it, it changed the scene. It changed the scene of Sham, Damascus, as the capital of the Umayyads, from an arrogant new ruler that cannot stand individuals not pledging allegiance to him, and moving towards forcing the few important figures that have not pledged allegiance to him to be told that you're either going to pledge allegiance or you'll be killed. This is the state of mind of Yazid. This is what he thinks he can do. This is what he thinks is his condition, his position, his as the Khalifa, the ruler,
absolute ruler that can do whatever he wants. That scene changes not only on the ground for everyone else, but also in the mind of Yazid, to where Yazid wants to apologize. I would like to state a couple of examples of the accounts we have that tell us of the change in the picture and what happened. You've heard probably the account that says Yazid asked Imam Zayn al-Abidin for a way to repent. I'm not sure if you've heard that or not. I remember hearing that growing up. When you hear about Salat Ghufayla, the prayer of Ghufayla between Maghrib and Isha, one of the accounts that we hear regarding that is that this was a prayer that was introduced to Yazid when he asked Imam Zayn al-Abidin for a way to repent. Then you've heard the rest of the story. I don't want to get into that. Maybe it's a question in your mind. Did this even happen? Did Yazid really ask for a way to repent? The answer is yes, he did. Not genuinely, not because he believed in anything, not because he believed that he's going to be punished in hell. He didn't believe in the hereafter. The reason why he asked, and the account is mentioned to us, is that he was trying to show as though he is not okay with what happened in Karbala. He did a few things. One of them was this, to try to act like he regrets what happened in Karbala. Another thing he tried to do is he tried to blame it on Ubaydullah ibn Ziyad. Again, I don't know if you've heard that, but that's mentioned. We have this account. He tried to blame it on Ubaydullah ibn Ziyad. Why blame it? If it's something that you ordered, something that you wanted done, and you brought the family clearly to parade them in the cities, you ordered them to be paraded in the cities. To do what? To celebrate the victory. You don't blame someone else. It's not something that you blame anyone for. It's something you take credit for. You invited the ambassador of the Romans to your gathering where you had the head of Abu Abdullah al-Hussain there. That's not something that you felt you needed to blame someone else for. Why did Yazid start blaming Ubaydullah ibn Ziyad? It's because the scene changed. It's because the Ahlul Bayt, salamullah alayhim ajma'een, behaved in a way that from the battlefield of Karbala, being taken to Kufa, from city to city, arriving in Sham, all of that, and what happened in Sham particularly, made Yazid realize what a big mistake he has made. Yazid had to then ask the Ahlul Bayt with utmost respect, we're going to gather camels for you and wherever you would like to go. Where would you like to go? Why did Yazid do that? In which case then the Ahlul Bayt said, we want to go back to Karbala. Slapped him again in his face with his gesture. He's trying to give a gesture to say that, oh, we respect you, the Ahlul Bayt. He wants to show the people that have now been convinced what he did is a crime. He wants to show that, no, he honors the Ahlul Bayt. He says, where would you like to go? They slap him in the face. Say, we want to go back to Karbala. What you did. We want to go and make sure we uphold this. Arba'in is not a family of the Imam or an Imam going back to the place where they observed and witnessed and experienced a horrific massacre because they wanted to go back and mourn. Sure, they mourned, but it wasn't because they were trying to soothe their pain going to Karbala, as seeing the hill on which Zainab stood and she saw what happened to her brother. Does that soothe her pain? She sees the remains of the tents and remembers the other little girls that on the night after Ashura,
she had to go search for, and she found laying somewhere, departed this world. Does that soothe her pain? It was a taklif. They went back. Arba'in is that. Why did Yazid have to ask them, where would you like to go? Why did Yazid, when he sent an army, you've heard about Waq'ah al-Harra, a year after Ashura, Yazid invited some of the, in his mind, nobles of Medina, some of the children, families of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that remained in Medina, those who did not believe Hussein when Hussein said you can't do bay'ah to him. They didn't believe what Hussein said about Yazid. And therefore they didn't join him. They were invited. And again, that is also due to what happened, the catastrophe he created for himself with Karbala because of the work of the Ahlul Bayt. If the Ahlul Bayt hadn't done this, he would have continued taking pride in what happened in Karbala. He saw an opportunity, he can invite these people over and show again to the Muslims that, oh, I'm good with the companions of the Prophet, they're good with me. They went and saw Yazid for themselves up close. They realized this man has no iman, no Islam. They were shocked. They realized what Hussein said is true. They came back to Medina, they had an uprising against Yazid. Yazid sent his army, this gesture that again he was trying to save his face after Karbala turned into another problem. But when he sent his military, his army to Medina and said, do whatever you want, kill whoever you want, rape whoever you want, it's all yours. I, as the Khalifa of the Muslimin, say it's halal for you for 3 days. He said, don't touch the house of Ali ibn Hussain. Why? Why did he have to respect? It's because what the Ahlul Bayt did, what Ali ibn Hussain did, what Zainab did, what those children did. The first point we're trying to bring home and allow us to recognize and understand is that something was done, the effect of which is turning the entire scene from a victory that Yazid is celebrating on a level that initially up to, please understand, up to the point when they arrive in Sham, he has not realized what wrong he has done. He still thinks that he needs to celebrate. He doesn't know what has happened in the other cities. He doesn't know that Mosul rejected to receive the city of Mosul, the city you know of that fell to Daesh, an important city in Iraq. That was one of the cities on the way to Sham. The people in the city of Mosul said, we will not allow you to parade the Ahlul Bayt. They skipped Mosul. Yazid doesn't know this is happening. He's still very proud and very arrogant. He thinks preparing for the family to come. When the family comes, he does poetry. لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلَا مَلَكٌ جَاء وَلَا وَحْيٌ نَزَلْ. Poetry that is his. Some say it's questionable if it's his or not. It's his. He was so proud, he thought it's over. That's why he was so happy. He was so happy he had heard from his father about how Islam humiliated them. They were tulaqa. The Prophet entered Mecca. Abu Sufyan, read the accounts. Yazid's grandfather, who used to rule all of Arabia in their way, in the tribal system, now has to come. The one who used to arrogantly walk around and say, who is this Muhammad? Arrogantly came to Mecca, gathered troops, rallied the mushrikeen to go and fight the Prophet in the battle of Badr, and then in the battle of Uhud,
And then in the battle of Ahzab, the one who, as the head of the mushrikeen in Mecca, felt so arrogant in the Treaty of Hudaybiyah, when the Prophet and his companions came, they went and said, "Oh, we're having pity over you. We'll allow you to live." They signed a treaty. Allah revealed the verses, "Inna fatahna laka fathan mubina." This was a victory. We created an opening for you. They were so arrogant. When the Prophet came towards Mecca, Abbas, the uncle of the Prophet, he couldn't stand as someone from Quraysh. His pride, his tribal pride did not allow him to allow the tribe of Quraysh to be humiliated. He went at night, found Abu Sufyan, said, "Look, you got to do something." So what can I do? He said, "You got to go and beg and say I'm Muslim." He went at night. He'd heard these stories. Yazid has heard these stories. Now he's happy that he has massacred what remains of that prophet, and he rules the throne in their mind that Muhammad set up for them in their mind. He's very arrogant, very proud. How does he go from that state? What is it that is done? How do the Ahlul Bayt do this? We want to talk about this a little bit. But first, I want to make this very, very clear, the image. The magnitude of what they did there. Because we know the magnitude of the movement of Karbala is not even limited to that time. But I insist on talking about that particular time. Today you can see the walk of Arba'in is something that the Yazids of today are afraid of. Nobody covers it. The largest event globally. The most beautiful event globally. The most spiritual event globally. The most humanitarian event globally. Without any comparison, nothing can be compared to the event of Arba'in today. Anyone who has seen it, nothing can be, you can't compare Hajj or any other religious activity. Any event, any Olympics, any sport event, you can't compare. And it's an annual thing, it's not a one-time thing. And nobody's advertising for it. CNN advertised for it, Fox advertised. Who advertised for this? What newspaper advertises for this? What billboard do you have? And yet you have huge numbers. This is the magnitude. 1,400 years later, you're seeing people behave in these ways. The spirit of Hussein is alive. They tried to shut it down in the name of Hussein, the youth of Iraq, the youth of Pakistan, the youth of Iran, the youth of Afghanistan. Learning from the spirit of Hussein. The whole world said Iraq and Syria need to be under Daesh, led by a government here. And it's documented. You'll find that John McCain says that there's clips. He says it publicly. John McCain says it. Hillary Clinton said it. Others said it. I believe Trump said it. Although you can't really trust that dude. He called everybody false, and he's the falsest guy out there. Anyway. The whole world spent all the Saudi oil money, and they borrowed extra money. And the Qataris pitched in. The Emiratis pitched in. The Israelis wanted it. These youth from all these different ethnicities that learned from Karbala that our border is the border of Islam and Kufr, not the border of ethnicity, of country, of nationality, of language, of culture, none of those.
This is the magnitude of and the effect of Ashura, the effect of the Ahlul Bayt of Imam al-Hussain. If it had been buried in Karbala, if the family was not there, remember Imam al-Hussain insisted the family must be there. God has said the family must be there. If it wasn't for that part of this, you wouldn't have these effects. We see that at a certain level, even that I don't feel we fully understand. But I insist on focusing on that time. You might think, oh, they lost it then. They didn't have a victory then. But later on they had a victory. I insist on all of us understanding, no. Imam al-Hussain, with his shahada and with the captivity of his family, defeated Yazid. Defeated Yazid. The goal of Imam al-Hussain, to elaborate on this, first we explained a little bit about what the state of mind of even the ruler Yazid was, all the way up to the family coming to Sham. In a matter of days, things change where he needs to start finding somebody to blame. Please forgive me. Where would you like me to send? Do not touch Ali ibn al-Hussain when you go to destroy everything in Medina. Over a matter of days. What was the goal of Hussain? What was this fight about in Yazid's mind? As you can see, he claimed victory after the massacre. In his mind, what is it? This is survival. Right? Who survives and who ruled and who has material power. That's the goal of Yazid. Like, okay, we have defeated this family and we just ruined them. What remains is a few women and children and an ill man that might die on his own in their view and their minds. That's what they thought the war is about. What did Imam al-Hussain salamullah alayh want to accomplish? What was it he was in search of? If he was in search of something similar, then yes, it's correct for us to say that he was defeated. He lost the battle. He lost the battle. It's clear. They all got massacred. And if that was something he was looking for, he shouldn't have moved forward. He shouldn't have. Maybe up to Mecca. Let's leave ilmul ghaib of the Imam aside. As a normal human being, if we were to look at him, which we shouldn't, but just to understand this context. Up to Mecca, when you're talking to people, you might think, okay, there may be support here, there, the wrong that the Umayyads have done. You had prepared some people in Kufa from Imam Mujtaba's time after they signed the treaty with Muawiyah. They started working on this. Okay. So you think, all right, we'll go to Mecca, we'll stay there for a few months, we'll start rallying up support. You talk to the people. Well, in Mecca, the only people that said we'll support are people in Kufa and in Basra. You sent Muslim and Aqil, okay, that still makes sense. You leave Mecca, you go towards Kufa. But when they bring you the news that Kufa has flipped, Muslim has now been killed. If that's something you're moving towards, if you hadn't already been convinced that you're not going to win that battle, you should be convinced up to this point. But that's not what Hussain is looking for. That's not what Hussain wants. What does Hussain look for? What is he trying to accomplish? That we say he won the battle with his shahada, with martyrdom. Brothers, sisters, this is something I'm not going to elaborate on too much. I'm not going to spend too much time on. But just keep this as a question in your mind. We have this in various sources. But it should be clear from Karbala. Sometimes a victory is accomplished with shahada. It requires the person to see that there's no way on earth I can do this without getting killed. I have to get killed. Hussain, one of the sources of this, he says, if saving the religion of my grandfather requires me to get killed, فَيَا سُيُوف خُذِينِي. He said this.
It required with his shahada, and of course we're saying, when we're focusing on it. But what was it that they were trying to collectively accomplish here? That they were able to accomplish, Hussein with his shahada was able to accomplish. And then his family with captivity. Allah wants to see us, he said in Medina, Allah wants to see me or us killed. Allah wants to see my family. When he was asked, why are you taking the family? He wants to see them. We cry to that, but you should know, God has ordered him, in order to accomplish this, you must take the family knowing they will go to captivity. That is required. With what they will do in captivity, you will accomplish what you are told to accomplish. Sometimes it requires shahada and captivity. Sometimes you got to go to prison to accomplish an Islamic goal. Going to prison is not a loss necessarily. Going to prison can be a victory, can be a path towards victory, or it could be itself a victory. Getting killed in the way of Allah, being attacked in the way of Allah, is not necessarily a loss. It can be a victory. In Karbala, that's what it was. The shahada of Imam al-Hussain is a victory. What was he trying to accomplish? You've heard different explanations for this. For example, you've heard saving Islam. He saved Islam. That is definitely true. Perhaps it's hard to see the connection between saving Islam and Shahada. How does you getting killed save Islam? Well, that requires sessions to discuss. How does Imam al-Hussain salamullah alayhi getting killed save Islam? The direct relationship between those two, as we have been told. But I want to narrow it down a little bit. When you say save Islam, that's a very broad topic, something a little more specific. Something a little more specific. Imam al-Hussain, salamullah alayhi, talks about, recite salawat please. He talks about saving the religion of Islam, the religion of his grandfather. He talks about this. So we have to first see what that means, then we can understand what this victory was, what reviving Islam was. Why did it need to be saved? What direction or what's happening to it? Which is related to Yazid. So Yazid is trying to do something, Imam al-Hussain is trying to do something else. Yazid thought he won the war. Imam al-Hussain actually won that war. He had a different objective. He wasn't trying to live, to rule, and sit on the throne that Yazid is. That wasn't his objective to begin with. Imam al-Hussain sees, and Allah tells him, that the direction of the ummah is a direction that the spirit of Islam will be lost. There are still superficial symbols of Islam. There is, at the time of Imam al-Hussain, still a certain level of the spirit of Islam, not very strong, but the direction is such that eventually, if this path continues and Hussein doesn't do what he needs to do, Islam will die. A dead corpse will be available to us. A dead corpse. The symbols of Islam without the spirit. Let me give you an example for what I mean. You've heard about the mushrikeen of Mecca. You all consider them mushrik. Nobody considers Abu Sufyan and the people who lived in Mecca to be muwahhid, correct? Well, the people of Mecca, that city was established by Ibrahim, by bringing Hajar and Ismail there.
The very foundations of Mecca are the foundations of Tawheed. In fact, Hajar and Ismail were brought there and left there without anything. Why? Because they are the strongest people. Besides the Holy Prophet, a descendant of Ismail and his Ahlul Bayt, throughout history, you don't find anyone that is stronger in Tawheed than Ibrahim and Hajar in this context. They got dropped off there. There's nothing there. People gather. Ibrahim sets up the house of Kaaba. He teaches them Hajj. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. There's sacrifice. The whole ritual of Hajj is introduced by Ibrahim. If you didn't know, the Meccans, the Mushrikeen, all already knew of Hajj. They already practiced Hajj. The Tawaf was not new to them. The Sa'i was not new to them. The Taqsir was not new to them. The Halq was not new to them. None of these things were new. The only thing that was introduced during the time of the Prophet is something called Hajjut Tamattu', a combination of Hajj and Umrah. They had Umrah, they had Hajj. The symbol of Tawheed, a ritual that was designed to keep people on the path of Tawheed, can remain, but over time change form where it starts to celebrate shirk. That's dead. Sure, they do tawaf, yeah. They do sa'i, yeah. They do taqsir, yes. They do sacrifice, yes. But all of that is done for whom? For Allah? No. Lat, Uzza, 200 idols in the Kaaba. A religion that God gave these people. The direction of these people changed so drastically, they stopped worshiping the one God. They used those symbols of Tawheed. Sa'i between Safa and Marwa symbolizes the Tawheed in Hajar, that she did not ask anyone for help. She said, God has said for us to be in this desert without anyone. He is going to provide us with water when Ismail is thirsty. She walks from Safa to Marwa and back. She goes back and forth. We're supposed to walk in her footsteps to remember Tawheed, monotheism. That remained. But it has no soul. There's no spirit. It's not about Tawheed. It's not about God. It's celebrating the idols. It's sacrificing for the idols. Islam was moving in a direction where the prayer would remain, the Hajj would remain, the Ramadan would remain. All these superficial, the ritual, the superficial part of it is there. But the essence of it, the spirit of it, what this signifies, who you're worshiping, which is, we have numerous hadith, and if you look at the Quran just a little bit, you will see everything is about Tawheed. It's about the one God. It's about believing in Him. It's about worshiping Him. Everything in Islam is about that. If you keep all those practices, but you start worshiping Taghut, you start moving in a complete different direction, it's a dead religion. Allah says regarding the people in Mecca, in Surah Yasin, you're all familiar with it. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. A people whose, from some point in history, they changed course. And from that point onwards, because before that it was Ibrahim's teachings. When they changed course, God says from that point onward, the forefathers of the people that are currently there, because they disconnected from their father Ibrahim. This is a new generation. This generation's forefathers, ma unzira. They have not been warned. They haven't received any revelation. That's how bad it can get. Islam is moving in that direction.
The ummah of the Prophet is moving in that direction. Imam al-Hussain salamullahi alayhi, along with his Ahlul Bayt, changed the scene. One last word regarding this. That is, again, an important detail that helps us understand the victory. The direction was being changed. How? With the establishment that is supposed to be the establishment of the Khilafah of the Prophet. A government that is established as the government of Islam, a government that appoints the leaders of the Friday prayers, a government that is supposed to be and did establish new masajid, a government that takes care of Masjidul Haram, a government that takes care of Hajj. There's Amirul Hajj. Every year somebody manages Hajj, all those multitudes of people that would go. Who's responsible for that? That government. The one who is responsible for preaching Islam, the one who is responsible for making copies of the Quran, the one who is responsible to make sure the correct Quran is read and recited. This establishment became the very establishment that is making sure the direction is changed, making sure that the spirit of Islam is not there. Imam al-Hussain needs to fight this establishment, needs to fight this government, needs to be willing to stand against it. Not only willing, but practically, actually standing up against it. Mentioning to the people, the Muslimin in Mecca for months, this is what's happening. This deserves an uprising. The Muslims are asleep. They hear him. They don't understand him. They don't realize the urgency of the matter. But he gives his message, continues to give his message for months. And he says, it is so urgent that I'm not willing to compromise this time. There's no bay'ah, there's no treaty, there's nothing. This is not the time for that. This is a time that we are not willing to compromise in any way. Hussein shows the urgency is such that you can kill me, but I will not say this is okay. I'm willing to fight. And he puts up a fight with his companions, with his family members. His very shahada, him getting killed, with what call, with what conversation, with what talk? The talk of let's go back to Quran. I am the grandson of the Prophet. You all know me. His crime is saying that Islam is not being practiced. That's just what his crime is. He didn't say this in a whisper somewhere in Karbala before he got slaughtered. He spent 3 months, 4 months, a number of months in Mecca. He spoke to people. He spoke to heads of tribes. All these Muslimin are coming from across the Muslim world to perform their Hajj. As they trickle in, he keeps talking to them. They hear this and hear this. They hear what Hussein said, and then they hear Hussein got killed. How do they hear? They see the family of Hussein being paraded, or the cities that the family doesn't go. News gets out that this is what happened. If he hadn't gotten killed, if he would not have been killed, it wouldn't have that impact. It shook the Muslim community, the nation of the Prophet. It shook them very severely. The uprisings that started to happen one after the other. And it led to a domino effect
for another time for someone else to explain to you. That was the point, the turning point for the Umayyads that caused their downfall eventually at the time of Imam al-Sadiq salamullahi alayhi. What does Imam al-Hussein accomplished it? He wanted to show the ummah, your direction is changing and they are changing it. With his shahada at the time, during that time, he showed it to all the Muslimin. They're willing to kill the grandson of the Prophet for saying what everyone knows, Islam is not being practiced by the government. The Ahlul Bayt had a role in this that inshallah we'll try to elaborate on tomorrow night and the night after. Maybe a little more about the impact that they made, inshallah. We hope that Allah subhanahu wa ta'ala makes us some of the companions. Sallallahu alaykum. Ya ahla bayt nubuwwah. Sallallahu alaykum. Ya ahla bayt nubuwwah wa mawdi'a risalah ومختلف الملائكة ومهبط الأرواح ومعدن الرحمة. May Allah's peace and blessings be upon you, my beloved Holy Prophet, and the Ahlul Bayt. May Allah's peace and blessings be upon you. It was in your homes that Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with guidance and revelation. May Allah's peace and blessings be upon you. Angels descend upon you day in and day out, seeking permission before entering upon you. Sallallahu alayk ya Aba Abdillah. Sallallahu alayk ya أيها الشهيد بكربلاء عطشانا. May Allah's peace and blessings be upon you, my beloved Imam al-Hussain, my beloved oppressed Imam, the Imam who was slaughtered by the Euphrates while his mouth was dry of thirst. روحي فداك يا مولاي
يا أبا عبد الله. Some of you are going for Arba'een. There are those of us who will be left behind. It's Thursday night, the night of Ziyarah of Imam al-Hussain. Those who feel they've been left behind, those who feel they'd like to be in Karbala, try to picture the walk. Try to picture saying your last salams to Amir al-Mu'mineen before you start walking towards Karbala. While you're walking towards Karbala, you can't help but notice every few steps there's someone handing you cold water. There are people that beg you to sit down and massage your feet. There's people who want to give you sweet drinks. Ya Hussain, these people want to make sure your zawar are not treated like your family. They remember the thirst of the Sakina. They want to make sure no child goes thirsty to Karbala. They've heard Sakina had to walk on the bare sand. Her feet were wounded. They want to make sure those who come in the name of Hussain, if their feet get hurt, they're treated, they're massaged. Ya Hussain, ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Jazakallah. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajam. Inshallah, we'll immediately start the Urdu session. अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब रज़ा ज़ैदी साहब से कि वो सोज़ सलाम और मर्सी के लिए तशरीफ़ लाएँ. बार दिगर बावाज़ बुलंद सलावत. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. मैं मोमिन से तमास करूँगा कि अगर हो सके तो प्लीज़ मेंबर के करीब करीब आ जाइए. जज़ाकल्लाह. जज़ाकल्लाह मोमिन. صلوات. बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीन क्यों ये खामोश हो गई, आखिर किसने क्या कह दिया,
سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا؟ کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو آب ذرا سکینہ، دیکھو آب ذرا سکینہ، نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، نہ رسن کا گلا سکینہ، نہ رسن کا گلا، ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئے کیوں قضا؟ سکینہ کو لے گئے کیوں قضا؟ سکینہ کو بولی ماں کیا جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت، سن کم تھا دکھ بہت نہ برداشت، لا روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دے کے موت، آخر یہ جبر دے کے موت دیا، گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے، پکاری کے پانی دو، گئے یاد کر کے رہ گئی بابا کی، گئے یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس، سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پوراب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی، دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد جو پوچھا، آتا ہے ابن سعد جو پوچھا کہ میں زینب پھوپھی سنبھالو، کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ، سجاد بھائی دیکھو یہ خلی گرا، جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خزاں کو، جینے سے تنگ ہو کے خزاں کو پکارتی، کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے، رول
रुलवाने को अधूरे रोने को रुलवाने को अधूरे रोने को आले शबे वफाते सकीना है यादगार गोया के अपनी मरती बेकस पे आश्कार मिलती थी शाम से वो गले सबके बार बार माँ की बलाएं लेती थी वो माँ की बलाएं लेती थी वो माँ की तस्लीम को फूफी की कभी सर झुकाती थी बेखता पर सबसे खता बख्श थी बेखता पर सबसे खता बख्श जिंदा से कहती थी ये कभी वो असीर गाब हो जाएगा कल एक तेरा मेहमान का मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह दाम बानों से ये खिताब कभी तब बानों से ये खिताब कभी तब एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में अम्मा लुटूंगी आज की शब खैन अब क्या लुटूंगी माल नहीं ज़र नहीं रहा अकबर नहीं रहा असग़र नहीं रहा रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा हाथों मेरी इस्मा बनी ज़ेवर नहीं हाथों मेरी इस्मा बनी ज़ेवर नहीं दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोंगी रोना था जिसको रो चुकी अब किस रोना था जिसको रो चुकी अब किस अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैद सब कुनबा हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हम रवाओ मदीने को जन्नत को हम रवाओ मदीने को गुल हो सकीना लेके बला सब की मर गई हैदर की पौधे मुश्किलें हैदर की पौधे मुश्किलें आसान हैदर की पौधे मुश्किलें आसान कर गई आसन जज़ाकल्लाह रज़ा ज़ैदी साहब और तमाम साथियों की सेहत और सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जो मोमिनीन बाहर अगर नियाज़ कर चुके हैं उनसे तमास करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अंदर इमाम बारगाह हॉल में आ जाएँ क्योंकि अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे विजिटिंग आलिम मौलाना सैयद रज़ा रिज़वी साहब से कि वो मजलिस के लिए मेंबर पे तशरीफ़ लाएँ। बार दिगर बावाज़ बुलंद सलावात।
ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. صلی علی محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام مومنین مومنات کو اس ماہ سفر اور ان ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں اور امام حسین کو چاہنے والے، ان کے بچوں کو چاہنے والے موجود ہیں، وہاں وہاں عزاداری پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم ایک ساتھ مل کر امام حسین کے بیٹے امام زمانہ کی خدمت میں ان کی جد کا پرسہ دے سکیں. بہت سارے خوش نصیب تھے کہ جن کو یہ توفیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ ان دنوں میں 40 پر امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں موجود ہیں. ہم میں سے جو وہاں پہ نہیں جا سکے لیکن ہمارے دل وہاں زیارت پر ان زائرین کے ساتھ موجود ہیں، اور اس زیارت میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے شریک ہوں کہ جس طرح وہ زائر امام حسین کی زری کے نزدیک ان کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں. لہٰذا اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس اپنے دل کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ہم نے ان مجلسوں میں یہ سلسلہ رکھا کہ ہم ذکر اہل بیت، ذکر امام حسین کے ذریعے اپنے دلوں کو ان کے قریب لے جائیں. زیارت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم حضوری طور پر وہاں پہنچیں اور زری کو چومیں، بلکہ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا رابطہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قائم کریں. لہٰذا ہماری کوشش ان 3 دنوں میں یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان امور کی طرف اپنی گفتگو کو موڑیں یا ان امور کا ذکر کریں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہمیں پہنچا دیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اہداف اور ان کے مقصد کو سمجھ سکیں تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہو کر ہم امام حسین کے نزدیک ہو سکیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ میں اس کے بعد شاید اپنی بات کو بیان کر سکوں. آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے تو امام حسن و امام حسین بہت چھوٹے تھے. تو امام حسن علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ جب خطبہ ختم ہوتا وہ دوڑے دوڑے گھر آتے، بی بی فاطمہ کے سامنے اپنے نانا کا وہ خطبہ دہراتے، اور جب امام علی علیہ السلام یا رسول خدا گھر تشریف لے کے آتے تو بی فاطمہ ان سے کہتی کہ آج آپ نے خطبے میں یہ مسجد میں کہا. تو کہتے ہیں ہاں ہم نے یہی کہا، بالکل اسی طرح کہا جیسے آپ نے بیان کیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ کے فرزند حسن آتے ہیں اور ساری کی ساری گفتگو مجھے سنا دیتے ہیں.
ایک دن مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا حسن سے پہلے ایک دن اور سنوں گا کہ حسن کس طرح سے رسول خدا کی بات کو بیان کرتے ہیں. تو رسول خدا کا خطبہ سن کے حسن آئے. امام علی پہلے ہی آ کے ایک اوٹ میں چھپ گئے اور سننا چاہتے تھے کہ امام حسن کیا کہنا چاہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا, لیکن بیان کرتے کرتے زبان میں لکنت آ گئی. بیوی نے کہا کہ آج آپ کو کیا ہو گیا بیٹا, آپ صحیح سے سنا نہیں پا رہے. امام حسن نے دوبارہ کوشش کی, پھر ایسا ہی ہوا کہ بولتے بولتے زبان میں لکنت آ گئی. تو امام حسن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بزرگ, کوئی بڑی شخصیت, کوئی ہستی یہاں مجھ سے پہلے موجود ہے کہ جس کی موجودگی میں اپنی بات کو صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا. تو امام علی مسکراتے ہوئے باہر آئے اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا. آج میری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ میرے استاد یہاں موجود ہیں, ان کے سامنے مجھے بولتے ہوئے ایک عجیب سی ہکلاہٹ طاری ہو رہی ہے کہ میں کس طرح ان کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کروں. یقیناً آپ کی اجازت ہوگی, آپ کی اجازت سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پہ. میں نے جن آیات کا انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے وہ مشہور آیات ہیں کہ جن سے تقریباً ہر بچہ, ہر بڑا, ہر بوڑھا, ہر جوان واقف ہے. سورہ فاتحہ کی وہ آیات جو کہ ہم ہر نماز میں 2 دفعہ کم از کم اس کو دہراتے ہیں اور دن میں تقریباً 10 دفعہ ان آیات کو ہم تکرار کرتے ہیں. وہ آیات کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں کہ جو یہاں پر پوشیدہ ہے. میں اپنے بزرگان کے ساتھ پھر سے معذرت کروں گا کہ میری گفتگو عموماً بچوں اور جوانوں اور چھوٹے بچوں اور نوجوان بچیوں سے ہوتی ہے. بزرگ الحمدللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں, ہزاروں کی تعداد میں مجالس, مطالب, کتابیں یہ سن بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں. لہٰذا ان سے میں پہلے ہی معذرت کرتا ہوں کہ یہ میری گفتگو چھوٹے بچوں نوجوانوں کے لیے ہے تاکہ ان کو یہ بات میں سمجھا سکوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ابتدا کی ہے سورہ فاتحہ سے, جب اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہاں پہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم دعا کرو لیکن تم دعا خود سے نہیں کر سکتے, اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا دعا کرنی چاہیے. وہ دعا جو زندگی میں تمہارے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ دعا جس کی تمہیں سب سے زیادہ حاجت ہے, وہ دعا جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی, وہ یہ دعا ہے جو میں تمہیں ہر نماز میں واجب کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھا کرو. اور وہ دعا کیا ہے کہ تو ہدایت کر, یعنی اے میرے بندوں, اے میرے ماننے والوں, اے میری عبادت کرنے والوں, جب تم میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو تو مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے خدا ہم سب کو ہدایت دے, رہنمائی کر, ہمیں گائیڈ کر اس سیدھے راستے کی طرف. کون سا سیدھا راستہ؟ یہاں پہ 2 باتیں بیان کی گئیں. صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنا انعام, اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, یعنی وہ لوگ جو تیری نعمتیں حاصل کر کر تجھ تک پہنچ گئے ہیں یا تجھ تک پہنچ سکتے ہیں, ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا ہے, جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں. میں ابھی اس کو ترجمہ کروں گا, تفصیل سے اس کو بیان کروں گا, یعنی جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے, جو سمپل ترجمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں. تو اب خداوند کریم نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہمارے لیے رکھے ہیں کہ اس پہ ہم غور کریں. سب سے پہلے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ دعا جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے. اب یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا ہے, وہ انشاءاللہ یہ 3 دن جب ہماری گفتگو رہے گی ہم اس کے اندر مختلف اس کے مصداقات, مختلف اس کے طریقے, مختلف وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں اور تیزی سے لے کے جاتی ہیں, ان وسائل کو, ان وسیلوں کو, ان طریقے کار کو, ان عبادتوں کو, تمام چیزوں کو کوشش کریں گے ایک ایک کر کے یہاں پہ ڈسکس کریں. 2 چیزیں یہاں پہ لفظ بیان کیے گئے ہیں, ایک مغضوب, ایک ضالین. مغضوب کیا کہ جن پر اللہ نے اپنا غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے. مفسرین کی اگر آپ آراء کو پڑھیں, مفسرین کی اگر آپ
مختلف جو نظرات انہوں نے تفاسیر کے اندر بیان کی ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مختلف اس کے بارے میں قول ہیں۔ میں سمپل سا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ مغضوب سے متعلق، مغضوب ایک سمجھے کہ ایک بڑا گروہ ہے۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا وہ لیڈرز ہیں جو لوگوں کو کسی ٹریک پر چلاتے ہیں اور برے ٹریک پر چلاتے ہیں، اسی لیے ان کو مغضوب کہا گیا۔ ضالین وہ لوگ ہیں جو ان لیڈرز کے بھڑکانے کی وجہ سے، ان لیڈرز کی تعلیمات کی وجہ سے، یا ان لیڈرز کے ٹریک پر ان کو چلانے کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی دو گروہ ایسے ہو گئے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہیں۔ ان تین گروہوں کے بارے میں انشاءاللہ ہماری ڈسکشن آپ کے سامنے جاری ہوگی 3 دن تک۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی دین کو بیان کیا، یعنی جو دین جسے ہم فالو کرتے ہیں، جسے ہم اسلام کا نام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام آدم سے اس کا نزول شروع کیا، اس کے بارے میں ترویج شروع کی، لوگوں کے درمیان اسی اسلام کو انبیاء کو حکم دیا کہ اس اسلام کو پھیلائیں۔ یہی حضرت نوح نے کیا، یہی حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، مختلف جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک ہی دین کی ترویج کی، وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نبی کے آنے کے بعد پچھلے نبی کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی، یہ میرا خیال ہے کوئی اتنی صحیح بات نہیں لگتی، کیونکہ قرآن کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جو ہم نے آپ کو دیا وہی ہم نے آدم کو دیا تھا، وہی موسیٰ کو دیا، وہی نوح کو دیا، وہی عیسیٰ کو دیا، یعنی تمام انبیاء کو ہم نے وہی دین دیا۔ اور یہ نام جو مسلمان، جس کے تحت ہم آج مسلمان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ نام بھی ہمیں ہمارے جد ابراہیم نے دیا تھا، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، جو ہمارے مسلمانوں کے جد، ہمارے مسلمانوں کے جسے کہتے ہیں کہ لیڈر، یا ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر فالوور ہیں تو ابراہیم کے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور ان کی امتیں جتنی بھی آئیں وہ اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ ہم ابراہیم سے منسلک ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، وہ دوسرے کہتے تھے ہم ابراہیم جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے، وہ حنیفاً یعنی حنیفاً مسلمہ، وہ ایک حق پرست مسلمان تھے۔ لہٰذا ہمیں فخر ہے کہ ہم اس حق پرست مسلمان کی امت میں آنے والے اس نبی کی اولاد میں سے، یا اس نبی کے ماننے والوں میں سے ہیں جس نے توحید کا پرچار کیا، جس نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا کہ جو ہمیں راہ نجات دکھاتا ہے، جو ہمیں اللہ تک سیدھے طریقے سے پہنچاتا ہے۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بیان کر سکوں وہ میں بیان کروں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود اس کی معرفی کر دی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اِنَّ صِرَاطِی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے تو سیدھا راستہ یہ ہے، یعنی یہ قرآن مجید سیدھا راستہ ہے۔ ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا کہ فلاں راستہ سیدھا ہے، فلاں راستہ سیدھا ہے، فلاں راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچائے گا، بلکہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، اور بھی مصداقات صراط مستقیم کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں بیان کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس قرآن کی پیروی کرو۔ اس قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ رب کی پہچان تھی۔ آپ اگر قرآن مجید کو غور سے مطالعہ کریں، قرأت نہ کریں، خالی مطالعہ کریں، مطالعہ یعنی اس طرح سے پڑھنا کہ جو متن پڑھا جائے وہ سمجھ بھی آئے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی جستجو بھی پیدا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں مطالعہ، یا جسے ہم عربی زبان میں تلاوت کہتے ہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو دیا، سورہ الگ سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اس میں پہلی چیز جو رسول خدا کو تعلیم دی گئی وہ کیا تھی؟ کہ اقرا۔ یہ مسلمانوں کو بھی حکم تھا، صرف رسول کو حکم نہیں تھا، پڑھو، یعنی سنے سنائے دین کو نہیں لینا، پڑھ کے دین کو لینا۔ پڑھو، یہ ہم سب کے لیے تھا، پڑھو، یہ سن سن کے جو اپنا دین اپناتے ہو یہ نہ بنو، سن کے، اب میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، وہ نہ ہو جاؤ، پڑھو پڑھو۔ اس کے بعد جو چیز پہچانوائی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو، کیا پہچانوایا ہے؟
کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے شروع کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو پہچانوائی ہے وہ کیا؟ کہ رب کو پہچانو. یہ پیغام تھا تمام لوگوں کے لیے. یہ پیغام تھا، ایک طرح سے ریپیٹیشن تھی، ایک ریوائول تھا اس تمام کتابوں کا، ان تمام کتابوں کو جو پہلے نازل کی گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغام میں، اپنی ہر شریعت میں، اپنی ہر کتاب میں سب سے پہلے جس چیز کو انٹروڈیوس کروایا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید تھی. ہر نبی اس بات پہ آیا کہ اس بات پہ اس نے تبلیغ کی کہ اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اس اللہ کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تمام انبیاء کا پیغام یہی تھا. اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہی پیغام سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی توحید کو مانو، کیونکہ تمام چیزوں کی، تمام عقائد کی، تمام نیکیوں کی بنیاد یہ عقیدہ توحید ہے. اگر یہ صحیح ہو تو نبوت بھی صحیح سے مانی جاتی ہے، قیامت بھی صحیح سے مانی جاتی ہے، امامت بھی صحیح سے مانی جاتی ہے، عدل بھی صحیح سے مانا جاتا ہے. یہ بنیاد ہے توحید. اور اس توحید کی بنیاد جب حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی تو وہ سارے کے سارے واقعات آپ کو معلوم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسما کی تعلیم، یعنی اپنے ناموں کی تعلیم دی، پھر کس طرح سے ان کی توبہ قبولی، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. ان تمام چیزوں میں ایک چیز کامن تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب یہ سلسلہ پہنچا، یعنی حضرت نوح کے بعد حضرت یونس اور مختلف انبیاء جو ہے یہ صرف نبوت سے پہلے توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ایک سخت مرحلہ بن گیا تھا، کیونکہ خود حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ کفر، شرک، بت پرستی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ حضرت نوح کو یہ دعا کرنی پڑی، یعنی اپنی 900 سالہ تبلیغ کے بعد جب صرف چند لوگوں کو وہ مسلمان کر سکے، اپنے بالکل نزدیکی لوگوں کو، تو ان کو یہ دعا کرنی پڑی کہ اے اللہ اس تمام قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب جو بھی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوگا وہ کافر پیدا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فطرت پہ پیدا کرتا ہے انسان کو، لیکن شیطان کا زور اس قدر زیادہ ہو گیا تھا اس زمانے میں، اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ حضرت نوح جو 950 سال اس زمانے میں تبلیغ کرتے رہے، ان کے سامنے تقریباً 3 نسلیں گزر گئیں. اور انہوں نے کام یہ کیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو یہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے، جیسے ہم عزاداری میں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے ہیں، یہ وہاں لے کے آتے تھے جہاں حضرت نوح کشتی بنا رہے ہوتے تھے یا جہاں حضرت نوح تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے تھے. یہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے اور بتاتے تھے دیکھو یہ شخص جو ہے یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، اس کی اتباع نہ کرنا. ہمارے باپ نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا اور ہمارے باپ کے باپ نے بھی ہمیں یہ بتایا، ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی پیروی نہ کرنا. تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی نسل در نسل چلتے چلتے کہ تمام بچے جو پیدا ہونے تھے وہ کافر پیدا ہو رہے تھے، یعنی دین فطرت سے ہٹ گئے تھے. شیطان اس طرح زور پکڑ چکا تھا. تو حضرت نوح کو دعا کرنی پڑی کہ لا تذر، یعنی ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھنا. سورہ نوح کی اگر آپ تلاوت کریں تو اس میں آپ کو یہ آیات مل جائیں گی کہ حضرت نوح نے کہا کہ اے خدا ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھنا، کیونکہ اب جو بھی بچہ ان میں پیدا ہوگا وہ کافر پیدا ہوگا. آج کچھ اسی طرح کی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے، اسی طرح کا کچھ طرز عمل اپنے اطراف میں ہمیں کچھ لوگوں کا، جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اطراف میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ شیطان خاموش نہیں بیٹھا، شیطان اپنا کام مسلسل کر رہا ہے. دیکھیں شیطان بہت زیادہ تجربہ کار ہے، اس کا تجربہ ہم انسانوں سے زیادہ ہے. تمام انبیاء کا دور اس نے دیکھا ہے، تمام انبیاء کی اسٹریٹجیز اس نے دیکھی، ان کے خلاف جو اس نے منصوبے بنائے جو فیل ہوتے دیکھے تو اس نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کیا، اور اپ گریڈ کرتے کرتے وہ آج ہمارے سامنے شیطان بزرگ کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے شیطان کے سسٹم کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 سسٹم انٹروڈیوس کروائے ہیں. میں نے شاید پچھلے سال یہاں پہ عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لہن میں 2 سسٹم قرآن مجید کے اندر انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اور وہ 2 سسٹم کیا ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیات دونوں موجود ہیں. ایک جگہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے قرار دیا کچھ اماموں کو، یہدونا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف، یعنی ہماری طرف بلاتے ہیں. یعنی ائمہ حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعارف کرایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے کچھ ائمہ کو قرار دیا، ہم نے کچھ ائمہ بھیجے جو ہماری طرف، ہمارے امر کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. بالکل اسی لہجے میں، اسی لہن میں ایک اور آیت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام ایسے بھی ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں.
کچھ امام ایسے بھی ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یہ آگ کی طرف امام دعوت دینے والے کون ہیں؟ ان کا سرپرست شیطان ہے. اور جو اللہ کے امر کی طرف ہدایت دینے والے ہیں ان کے سربراہ انبیاء علیہم السلام ہیں. تو یہ دونوں سلسلے قیامت تک چلتے رہیں گے، کیونکہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ سلسلہ جب تک اللہ کا نظام یہاں پہ باقی ہے، یہ سلسلہ امامت اور وہ سلسلہ امامت شیطانی دونوں اس دنیا میں ہمارے سامنے قائم ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. ایک امامت کا نظام، ایک شیطانی امامت کا نظام. اب ان دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے کیسے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شروع سے اپنے انبیاء کو یہ امید دلائی کہ کبھی بھی اس چیز سے نہ ڈرنا کہ تم تنہا ہو، تمہاری تعداد کم ہے، تم تھوڑے ہو، تمہاری آواز نہیں پہنچے گی. ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم اس خانہ کعبہ، اس خانہ خدا کی طرف لوگوں کو آواز دو تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں. تو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میری آواز کون سنے گا؟ میں تو ایک چھوٹے سے جگہ پر اگر آواز دوں گا بھی تو میری آواز کو کون سنے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم تم آواز تو دو، تمہاری آواز کو ہم پہنچائیں گے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. ابراہیم اٹھے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جسے آپ حجر اسماعیل کے ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، جس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. ابراہیم نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو حج کی طرف بلایا. اللہ نے اس چھوٹے سے ایک علاقے میں گونجنے والی آواز کو نہ صرف اس عالم میں بلکہ عوالم دیگر جو موجود ہیں، عالم ذر، عالم باطن تک پہنچا دیا. اور جس نے ابراہیم کی اس آواز پہ اس وقت لبیک کہا، آج جو لوگ حج سے مشرف ہوتے ہیں وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عالم ذر کے اندر ابراہیم کی اس آواز پہ لبیک کہا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے والے کی دعوت کو اس طرح سے انسانیت کے آخری فرد تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. اسی طرح کی ایک دعوت کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دی. وہ دعوت کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ آواز دی کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو اہل بیت نبی کی مدد کرے، کون ہے جو میری اعانت کرے. حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا. یہ ساری آوازیں، یہ ساری ندائیں جو امام حسین علیہ السلام نے دیں، یہ ندائیں، یہ آوازیں، یہ جو امام حسین کی پکار تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام عوالم تک، تمام عوالم جو موجود ہیں وہاں تک پہنچایا. اور جو لوگ اس وقت موجود تھے عالم ذر کے اندر اور جنہوں نے اس آواز حسینی پہ لبیک کہا، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ محبین حسین، محبین علی اور محبین اہل بیت کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ جو آج ہم عزاداری کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم اچانک کسی حادثے کے تحت یہاں پر موجود ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کافی میں یہ حدیث آئی ہے کہ اس میں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. یہ ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ آنا، اللہ کے نزدیک کوئی چیز حادثہ نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. اللہ کا کوئی حادثہ پیش نہیں آتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کیلکولیٹڈ جو دنیا کے اندر ہر چیز رکھی ہے، اسی کے تحت ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے بچے یہاں موجود ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہاں موجود ہوں گی. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اعزاز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شرف بخشا ہے، ہم اس شرف کو اٹھانے کے لیے قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ امتحان، یہ ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے، وہ اس ذمہ داری کو اٹھاتا بھی ہے، اس سے استفادہ بھی کرتا ہے اور آگے بھی پہنچاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ کام، ذمہ داری کسی ایسے شخص کو دی جاتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے، ایک جگہ سے خط اٹھاتا ہے، اس خط کو دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے. تو دیکھیں، عزاداری تو قائم رہے گی، یہ ذکر حسین تو قائم رہے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر حسین ہمارے درمیان آئے، ہم اس کو اپنی پچھلی نسل سے لے کے اگلی نسل تک پہنچانے والے بن جائیں اور خود اس سے استفادہ نہ کریں. یہ عزاداری کیا تھی اصل میں؟ یہ عزاداری
اگر ہمیں سمجھنی ہے تو ہمیں خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا کہ جن کی ہم عزاداری کرتے ہیں. ہمیں خود امام زین العابدین سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے عزاداری کی بنیاد ڈالی. ہمیں خود بی بی زینب سے پوچھنا پڑے گا کہ جنہوں نے اس عزاداری کو رواج دیا, کہ اس عزاداری کا مقصد کیا تھا, یہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے. تو ہم خود امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی طرف اگر نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب نکلے ہیں مدینہ سے اور جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں, ان خطبات میں آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے, نبی کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے. میں نکلا ہوں تاکہ اللہ کی حدود کو دوبارہ قائم کر سکوں. میں نکلا ہوں تاکہ اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سنت کو دوبارہ رائج کر سکوں. میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں. میں کسی حکومت یا میں کسی لالچ میں نہیں نکلا, بلکہ میں نکلا ہوں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے. لہٰذا یہ جو عزاداری کی جاتی ہے یہ بھی اسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے جس مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نکلے تھے. یعنی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, جہاں پہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہوں ان پامال ہوتی ہوئی حدود کو دوبارہ سہارا دینے کے لیے, دوبارہ ان کو قائم کرنے کے لیے. جہاں پہ رسول اور اہل بیت کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہو, اس رسول اور اس اہل بیت کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اس عزاداری کے اندر اقدام ہونے چاہیے. اس عزاداری میں جس طرح تمام لوگ مل کر شرکت کرتے ہیں, ہر ایک کی برابر کی ڈیوٹی ہے. ایک کام ایک ذاکر بھی انجام دیتا ہے, اس کی ایک الگ ڈیوٹی ہے. ایک سننے والے انجام دیتے ہیں, ان کی الگ ڈیوٹی ہے. وہ لوگ جو اس کو ارینجمنٹ اس کی کرتے ہیں, جو ٹرسٹ ہے, جو لوگ ہیں جو انتظامات کرتے ہیں, ان کی الگ ڈیوٹی ہے. ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی کے حساب سے اس کے لیے ثواب بھی رکھے, اس کے لیے پوزیشنز بھی رکھی ہیں اپنے ہاں, اس کے لیے مقامات, اس کے لیے دراجات موجود ہیں. بعض دفعہ بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم تو باہر صفائی میں لگے ہوئے ہیں, ہم کھانا کھلانے میں لگے ہیں, ہم انتظامات میں لگے ہیں, مجلس نہیں سن سکے. ان کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا ایک مجلس سننے والے کا ہے اور جتنا ایک مجلس پڑھنے والے کا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے اندر, جو خانہ خدا کے اندر حج کرنے کے لیے آتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تم ان کی خدمت کرو. یعنی نبیوں کو, دو اولو العزم نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ تم ان لوگوں کی خدمت کرو. تو لہٰذا تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا, جب اس مسجد میں, اس مجلس میں, اس عزا کے اندر آپ آتے ہیں تو جو کام آپ کے سپرد کیا جائے تو سمجھیں کہ یہ ایک ڈیوٹی, ایک نوکری ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور ہر چیز چھوٹی بڑی اس میں نہیں دیکھی جاتی. اس میں ہر چیز امام حسین کے نزدیک اگر قبول ہو گئی تو وہ بڑی ہے. چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام جوتے اٹھا کے رکھنے کا ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ مسجد کی انتظامیہ کو ارینج کرنے کا یا انتظامیہ کا کام کرنے کا, جو بھی کام ہو, بڑے سے بڑا کام, چھوٹے سے چھوٹا کام, سب چیزیں اللہ کے نزدیک خلوص کے تحت ماپی جاتی ہیں. کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا یا علی لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان مجالس کے اندر وہ کام کریں جو امام حسین کرنا چاہتے تھے. یعنی ہم اس کو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عزاداری کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا رہے اور اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں, تو سمجھیں کہ ہم امام حسین سے بھی غداری کر رہے ہیں, رسول خدا سے بھی غداری کر رہے ہیں, خدا سے بھی غداری کر رہے ہیں. لہٰذا سب کی یہ ڈیوٹی ہے, نہ صرف میری, نہ صرف نوحہ پڑھنے والے کی, نہ صرف مرثیہ پڑھنے والے کی, نہ صرف سننے والے کی, ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتا رہے. اگر کہیں پہ دیکھے کہ کسی کا پیر پھسل رہا ہے, کہیں وہ پٹی سے اتر رہا ہے, تو ایک دوسرے کو پیار محبت سے احسن طریقے سے سمجھائیں کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اس طرح سے کیا جائے تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں, بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو ڈانٹیں, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کرٹیسزم کریں. آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو اس کو اس طرح سے کیا جائے. ہر کوئی یہاں پہ جو آتا ہے وہ اچھی نیت و خلوص کے ساتھ آتا ہے, وہ اس نیت سے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نوکری کو, عبادت کو انجام دے سکے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس عزاداری کو اس طرح سے انجام دیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے. اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج کوشش کی کہ اس کو بیان کر دوں, وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ شورا کے اندر فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, کہ اللہ تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے اس دین کو جو اس نے نوح کو بھیجا, والذی اوحینا الیک, اور اے نبی وہ دین جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ, اور یہی دین جو آپ کی طرف بھیجا ہے اس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی, موسیٰ کو بھی کی تھی, عیسیٰ کو بھی کی تھی. کس لیے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, تاکہ اس دین کو قائم کریں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں. جہاں آپ کو تفرقہ نظر آئے سمجھیں کہ اللہ کے دین کی ترویج نہیں ہو رہی,
بلکہ یہ وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے خود انٹروڈیوس کروا دیا تھا، شیطانی سسٹم، اس کی ترویج ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ساری دعائیں ہم کرتے ہیں، سارے ہم کام کرتے ہیں، وہ صدا جو امام حسین علیہ السلام نے دی تھی، جس پہ اس وقت مسلم، اکبر، قاسم، اون، جان سب نے لبیک کی تھی، کیا ہم اس پہ لبیک کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اگر وہ کلیہ، وہ فارمولہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو عالم ذر تک پہنچا دیا اور جس نے اس پہ لبیک کہا وہ آج حج پہ جاتا ہے، تو کیوں ہم اس صدا پہ لبیک نہیں کہہ سکتے جو امام حسین علیہ السلام نے لگائی تھی؟ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہم اس عہد کو تجدید کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ رجب کے زمانے میں آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس میں آپ جو ہے وہ امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ زیارت میں یہ کہتے ہیں کہ یا لبیک داعی اللہ، کہ میں آپ کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، گو کہ میں آپ کے زمانے میں حاضر نہیں تھا، گو کہ میرا جسم آپ کے زمانے میں حاضر نہیں تھا، لیکن آج بھی اگر ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے کاز کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ لیکن کیونکہ ہم عربی ترجمے سے آگاہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم اس عہد کو دہرا کر اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سیم یہی چیز ہم قرآن مجید کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہر روز یہ دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ان مطالب کے اتنے عام ہو جانے کی وجہ سے یا ان کے ترجمے کی طرف غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم روزانہ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن سارا دن ہماری التجا، ہماری آرزو لوگوں سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کام نہ ہوتا، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہمارے بچے کے جاب نہ لگتی، آپ نہ ہوتی تو ہماری بچی کی شادی نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو فلاں کام نہ ہوتا۔ یہ چیزیں انسان کو گراتے گراتے شرک کی حدود میں داخل کر دیتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کو اتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں، اتنے غور کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کلام کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ کلام کرنے والے خداوند کریم ہے، وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نیت سے پڑھیں۔ ہمیں جو دین بتایا گیا ہے، ہم جس دین پہ عمل کرتے ہیں وہ 4.5 آیتوں کا دین ہے۔ ہم قرآن مجید کی صرف 4.5 یا 5 آیتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ قابل ہو گئے تو 10 آیتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی آیتیں نازل کی ہیں؟ 6236، وہ 6666 وہ غلط ہے، وہ 6236 کیلکولیٹر کر کے دیکھ لیے گا، اس میں موجود ہے۔ 6236 آیات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان آیات میں سے تقریباً 500 کے قریب آیات آیات الاحکام ہیں، یعنی یہ توضیح مسائل جو لکھی جاتی ہے آپ کی، یہ تقریباً 500 سے اگر بہت حد اکثر لگائیے 500 سے 600 کی آیات کے درمیان آیات ہیں جن سے یہ پورے کے پورے شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کو بیان کر دیا جاتا ہے توضیح مسائل کی صورت میں، جس پہ آپ احکام شرعی کے عنوان سے یا توضیح مسائل کے عنوان سے یا فتاویٰ کے عنوان سے اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ باقی کی 5500 آیات کس لیے تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ قرآن تمہارے لیے نازل کیا، اس میں تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس میں عقل سے کام لو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اس میں عقل اور تدبر اور فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم بے عقل ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ڈانٹ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا دین کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے۔ واقعی میں الصلاۃ آدھی آیت بیان کر رہا ہوں ابھی، نماز پڑھو۔ ہم کیا، ہمارا اسلام کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام آپ کا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، توحید مان لی ہم نے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات اگر ملا لیں تو 4.5 یا 5 آیات بنتی ہیں۔ کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن ہمارے اوپر فرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن ہمارے اوپر فرض کیا تھا، لیکن کسی نے بتایا نہیں ہمیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ کہ ہمیں وہ باتیں پسند آتی ہیں جو ہمیں جلدی جنت میں پہنچا دیں۔ ہمیں وہ باتیں پسند آتی ہیں جو ہمیں جلدی جنت میں پہنچا دے۔ وہ ذاکر ہمیں پسند آتا ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دے۔ وہ ذاکر ہمیں پسند آتا ہے، وہ عالم ہمیں پسند آتا ہے جو یہیں پہ آپ کے پلاٹ الاٹ کر دے آپ کے نام پہ۔ لیکن جو آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کرے کہ جو
آپ کے لیے عمل کرنے کا آپ کو ترغیب دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا صاحب بہت نصیحتیں کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب بہت سخت باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی میں نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ تو کیا یہ حکم صرف نبی کے لیے تھا؟ جب قرآن مجید میں اتنے سارے حکم آئے کہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو کیا وہ نبی کے لیے حکم تھے؟ قرآن کا لحن، قرآن کا لہجہ، قرآن کا انداز ایسا ہے کہ وہ جب خطاب کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہو دیوار سے سنے در، یعنی کیا کہتے ہیں کسی سے سناتے ہیں کسی کو۔ جیسے جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو ڈانٹنا چاہتے ہیں تو بڑے بچے کو ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ ڈر جائے، چھوٹا والا وہ سن لے۔ تو قرآن کا لہجہ اسی طرح ہے۔ قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ کے وہ خطبے ہیں جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آئے، یہ خطبے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور خطبہ کوئی لکھی ہوئی مکتوب کتاب کی طرح نہیں ہوتا۔ خطبے میں کیا ہوتا ہے کہ خطبہ مخاطب کو دیکھ کر اپنے لہجے کو، اپنے انداز کو، اپنی گفتگو کو، اپنے موضوع کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں موضوعات ایک دم سے بدل جاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے بات نبی سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم سے آ جاتی ہے کفار پہ، ایک دم سے آ جاتی ہے مشرکین پہ، ایک دم سے وہ نعمتوں کا ذکر آ جاتا ہے، ایک دم سے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ایک دم سے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو مخاطبین کو دیکھتے ہوئے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے بارے میں یہ باتیں بیان ہی نہیں کی گئیں، یہ کسی نے بتایا نہیں کہ دیکھو یہ قرآن بھی تمہارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کی ٹیکسٹ بک بھیجی تھی، تمہارے پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6236 سوالات دیے تھے، میں امتحان کے لیے 5 سوال تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی طرف سے خوش ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہوں۔ میں نے 5 چیزیں مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری آیات پہ غور کرو، یہ جو آیات میں نے تمہارے لیے بھیجی ہیں غور کرو۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ آیات پہ غور کرو۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات صرف یہ قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آسمان کے اندر ہونے والی مخلوق یعنی تبدیلیاں، یہ سورج اور چاند کے آگے پیچھے آنے جانے میں، بارشوں کے ہونے میں، سمندروں کے بہنے میں، فرشتوں کی پرواز میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ وہ آیات تکوینی ہیں، یہ آیات قرآنی ہیں۔ کچھ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات قرار دیا کہ یہ شخصیتیں میری نشانی ہیں۔ نشانی ہوتی کس لیے؟ نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر منزل تک پہنچا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ان آیات کے اوپر غور کرو، اگر تم ان پہ غور نہیں کرو گے، ان کا علمی احاطہ نہیں کرو گے، قیامت میں تمہاری گردن پکڑ لوں گا، ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم میں دھکا دوں گا۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو ہم نے ان 6236 آیات میں سے صرف 5 کا امتحان تیار کیا، یا 10 کا امتحان تیار کیا، یا 20 کا امتحان تیار کیا۔ جیسے ہم پاکستان میں جب ہوتے تھے تو 5 ایئر پیپر آیا کرتے تھے، یا گیس پیپر آیا کرتا تھا، ہم 5 سال کا پیپر حل کرنے کے بعد کہتے تھے جی ہم تیار ہیں، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ اور جب امتحان آتا تھا تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہوا کیا، اور جب رزلٹ آتا تھا تو امی سے کہتے تھے اس دن رات کو سوئے نہیں تھے پڑھنے سے پہلے، تو وہ بھول گئے امتحان میں جو سوالات استاد نے دیا، آؤٹ آف کورس پیپر تھا۔ تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جب پیپر ہمارے سامنے آئے تو آؤٹ آف کورس ہم کہہ کے ہم وہیں پہ پھنس جائیں۔ جتنی بھی خوشخبریاں، جتنی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ امیدیں دلائی گئی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دلائی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں۔ جس نے اس سے اعراض کیا، وہ جس نے اس سے منہ موڑا، جس نے اس سے دوری اختیار کی، وہ بظاہر چلتا پھرتا مسلمان نظر آتا ہے، بظاہر اس کا نام احمد، علی، مشتبہ، حسن فلاں ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہی وہ جان اور پاپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیدا کیونکہ مسلمان گھر میں، پیدا کیونکہ شیعہ گھر میں ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے اوپر لیبل لگا لیتا ہے کہ جی میں فلاں مذہب کا، فلاں فرقے کا، فلاں دین کا ماننے والا ہوں، اور جنت میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پکی کر دی ہے، اور جنت صرف میری ہی ہے اور کسی کی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک وائرس تھا، ایک ذہنی، ایک نفسیاتی وائرس تھا جو پرانی قوموں کو بھی لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہودی عیسائیوں سے کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے یہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم یتلون الکتاب، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس توریت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم سچے ہو ہاتھو برہانکم، دلیل لے کے آؤ، تمہارے کہنے سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، تم جنت میں تو نہیں چلے آؤ گے،
تلکا امانی ہوں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، یعنی تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں. پھر اللہ سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ ساری نشانیاں بیان کی ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ، کہتے ہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، جو اللہ کے سامنے تسلیم ہو گیا، جو تمام وہ نشانیاں بہت ساری بیان کی ہیں، وہ جنت میں جائے گا. تو قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ آنکھیں کھولنے کے لیے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، لیکن کیونکہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم احترام کی خاطر قرآن کو بہت خوبصورت جزدانوں میں تہہ کر کے بہت اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے احترامی نہ ہو جائے، اس کے پاس ہمارا ہاتھ نہ پہنچ جائے، ضرورت کے وقت ہم اس کو کھول نہ لیں. اس لیے جزدان بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا. امی کہتی ہیں میلا ہو جائے گا، بڑی مشکل سے گوٹے اس کے اوپر ٹانکیں، یہ رکھا ہے کہ جی بہن کو شادی کے وقت اس کے نیچے سے گزاریں گے تاکہ تمام گناہ کرنے کے بعد اس کے نیچے سے نکلنے کے بعد وہ پوتر ہو جائے. خدا نہ خواستہ بھائی اگر بیمار ہو گیا تو ہم شفا دیں گے ہوا جھل کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہم نے اس کو جھلنے کے لیے، ہم نے اس کو گھول کے پینے کے لیے، ہم نے اس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور قرآن سے یہی دوری تھی کہ جو مسلمانوں کی پستی کا باعث بنی. ایک زمانے میں جب قرآن پہ عمل کیا جاتا تھا، جب قرآن کو پڑھ کر علم حاصل کیا جاتا تھا، تو خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے، جابر بن حیان جیسے، البیرونی جیسے اس طرح کے لوگ سامنے آتے تھے. اور آج ہمارے ہاں صرف تالی بجانے والے مسلمان رہ گئے ہیں. جب کوئی انوینشن ہوتی ہے نا یورپ کے اندر یا فرانس میں یا جرمنی میں، اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد ایک سائڈ سے کھڑا ہوا کوئی عالم بولتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بھی فرمایا تھا، تو بدبخت تم نے کیوں نہیں بولا تھا؟ اگر رسول نے فرمایا تھا تمہارے نہیں فرمایا تھا، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. میں آیت نوٹ کرنا بھول گیا ہوں لیکن آپ کو اس کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ جو آیات تمہارے سامنے بھیجی ہیں ان کا علمی احاطہ کرو. میں کل انشاءاللہ آیت آپ کے سامنے بیان کروں گی، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ان کا علمی احاطہ کرو. اگر تم ان کا علمی احاطہ نہیں کرے، قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوگا اور یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تمہارے سامنے میری آیات آئیں تو ان کو علمی طور پہ پرکھو، تو تم نے کیا کیا؟ آیت کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم دنیا میں کر کیا رہے تھے؟ یعنی تمہیں موت کیا آ گئی تھی دنیا کے اندر جو تم نے یہ کام نہیں کیا؟ آیت کا لہجہ بہت سخت ہے. میں انشاءاللہ کل وہ آیت لے کے آؤں گا آپ کے سامنے، آپ کو بیان کروں گا کہ جو بھی چیز، جو بھی آیت اللہ کی تمہارے سامنے آئے، چاہے وہ کتابی صورت میں، قرآنی صورت میں ہو، چاہے وہ کونی صورت میں، آسمانوں میں آنے والی جو اللہ کی آیات ہیں، جو زمین کے اندر پائی جانے والی اللہ کی آیات ہیں، جو تمہارے جسم میں آنے والی اللہ کی آیات ہیں، ان پہ تم نے غور کیا یا نہیں کیا؟ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اس دنیا میں کر کیا رہے تھے؟ یہ میرے الفاظ ہیں کہ کیا تمہیں موت آ گئی تھی، میرے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کر کیا رہے تھے اگر یہ کام نہیں کر رہے تھے؟ یعنی تمہاری زندگی کا آنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تم ان آیات پہ غور کر کے ہم تک پہنچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا مقصد یہ رکھا تھا کہ وہ اللہ تک پہنچے. ہر مقصود کا، ہر جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے. اب کچھ لوگ اللہ تک تمیز سے، پیار سے پہنچ جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے پہنچ گئے. کچھ لوگ ہیں وہ جانا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے اللہ کے پاس، یہی دنیا ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ خدا نہ خواستہ وہ نعوذ باللہ نہ کوئی پیدا کرنے والا، یہ مادہ تھا، اس نے کریٹ کیا سب کچھ اور ہو گئے. تو قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ آئیں یا نہ آئے، ہم ان کو پکڑ کے دھکیلتے ہوئے دوزخ میں لے کے آ جائیں گے. جانا تو سب نے اسی طرف ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو کیوں نہ ایسے راستے پر چلتے ہوئے جائیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رسولوں کی پیروی میں اللہ تک پہنچائے، اور محبت کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچائے جہاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ جنت فردوس. ہم اس بات کے دعوے دار ہیں، ہم اس عقیدے کے رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو فضل کیا ہے وہ ہم پہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اہل بیت کی نعمت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی اتباع کرنے اور اہل بیت سے جسے کہتے ہیں پیروی کرنے والوں میں ایک مرتبہ دیا ہے، ان کو ماننے والا بنایا ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمارے ماں باپ کی جسے کہتے ہیں کہ محنت تھی، ہمارے ان ماؤں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں بچپن میں خاک شفا ہمارے
دہن میں رکھ کر ہمیں گھٹی پلائی کہ آج ہمارے دلوں میں حب حسین، حب علی، حب فاطمہ، حب اولاد علی، حب اولاد فاطمہ پایا جاتا ہے. یہ ان ماؤں، ان باپوں کی محنت ہے جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت رکھی. تو ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کی بنیاد پر اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا ان کو ماننے والے ہیں. یعنی کیا؟ جب اس دنیا سے نبوت ختم ہونے لگی، اس دنیا سے نبی جانے لگے، تو جاتے وقت انہوں نے لوگوں کو کیا کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. اگر ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو یہ ایک دوسرے سے ایک تو جدا نہیں ہوں گے، اور دوسری یہ کہ یہ قیامت میں حوض کوثر تک تمہیں ہم تک پہنچا دیں گے. اب ہوا کیا کہ ایک گروہ نے ایک حصے کو پکڑ لیا، ایک گروہ نے دوسرے حصے کو پکڑ لیا. ایک نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی، ایک نے کہا ہمارے لیے اہل بیت کافی. حالانکہ دونوں ہی دونوں کو مانتے ہیں، لیکن صرف مانتے ہیں ذہن میں، عملی طور پہ نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اتباع نہیں کرتے. اور قیامت کے دن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کہتے ہیں نا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب بھی لے گا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلق کیا، آدم کو چاہا کہ خلق کریں، تو اس وقت کے جو سائنسدان تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس مٹی سے آدم کو پیدا کر رہا ہے، ہمارے حساب سے، ہمارے جسے کہتے ہیں نا سائنٹیفک، جسے کہتے ہیں جو تھیوری ہمارے ذہن میں چل رہی ہے، اس کے لحاظ سے اس چیز سے جو چیز بھی بنے گی وہ فساد کرے گی دنیا کے اندر. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ فساد کرے گا جس کو تو بنا رہا ہے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو تمام چیزوں سے اس کو مختلف پیدا کیا. کیا چیز مختلف تھی؟ وہ اس کے اندر عقل و شعور رکھ کر انسان کو دوسری مخلوقات پر افضلیت دے دی. ورنہ سونگھنے کی حس میں ایک نجس جانور ہم سے زیادہ سونگھنے کی حس میں ماہر ہوتا ہے، طاقت میں ایک گھوڑا ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جس چیز میں بھی دیکھ لیں، ہر مخلوق، ہر جاندار جو ہمارے ارد گرد موجود ہے وہ مختلف چیزوں میں ہم سے زیادہ قوی ہے. لیکن یہ نازک سا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر عقل رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس چیز کی قدر کروں گا، میں نے تمہیں آزادی اختیار رائے دیا ہے کہ تم اس کو اختیار کرو، اپنی پسند سے کسی چیز کو پسند کرو، اپنی پسند سے کسی راستے کو اختیار کرو. میں تمہیں قیامت میں اس کا حساب کتاب تم سے لوں گا، ابھی تمہیں نہیں پکڑوں گا. چاہے تمہارا خنجر جو ہے کسی مظلوم کے گلے پہ بھی چلے تو میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گا. میں احترام کروں گا اس اختیار کا جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے ظلم ہو گئے لیکن اللہ نے کسی کا ہاتھ نہیں توڑا. ایسے امام حسین کے قاتل کا اللہ میاں نے اس وقت ہاتھ نہیں توڑ دیا. علی اصغر کو ذبح کرنے والا ہرملا اسی وقت اس کے ہاتھ شل نہیں ہو گئے. بچیوں کے اوپر نیزہ مارنے والے وہ شقی جنہوں نے ان کے سروں سے چادریں چھینی یا زیورات چھینے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں نہیں دھنسا دیا. اللہ نے کہا کہ میں نے جو تمہیں اختیار دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ میں اسی اختیار کی بنیاد پر تمہارا حساب کتاب لوں گا. لہٰذا ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا قیامت کا دن کہ جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، سب کو جواب دہی کرنی پڑے گی، ہمیں بھی، ان کو بھی، اور تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور جنہوں نے حکم طلبی کی. قیامت میں ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارے درمیان میں نے اپنی کتاب بھیجی تھی، تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجا تھا، تمہارے درمیان اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے ائمہ کو بھیجا تھا، پھر بھی تم جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر بھی تم نے اس کی پیروی نہیں کی، تم نے اپنے گلے میں نسخہ لٹکا لیا لیکن اس کی پیروی نہیں کی. میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کہوں ڈاکٹر صاحب میرے دل میں درد ہو رہا ہے، آپ مجھے دوائی دے دیں، ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے دیں اور میں آ کے اس کو اپنے گلے میں لٹکا لوں، اور 10 دن بعد پھر کانپتا ہانپتا ڈاکٹر کے پاس پہنچوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نسخہ لکھا تھا لیکن میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب کہیں گے تم نے نسخے پہ عمل کیا؟ کہتے جی میں روزانہ اس نسخے کو دیکھتا ہوں، چومتا ہوں، یہ گلے میں دیکھیں یہ لٹکا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے تھا، کیونکہ نسخہ میں نے لٹکانے کے لیے نہیں دیا تھا، عمل کرنے کے لیے دیا تھا. قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا یہ قرآن تمہیں سجانے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ عمل کرنے کے لیے دیا تھا. قرآن ایک ٹیکسٹ بک ہے. اگر آج کوئی مسلمان کسی جگہ یورپین ممالک کے اندر جاتا ہے اور وہاں اسے سوال کیا جاتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بتائے کوئی اپنی کتاب، کون سی کتاب پڑھوں کہ مسلمان ہو جاؤں؟ تو آپ کہیں گے جی یہ قرآن ہے، یہی لے لیں. تو کہیں کیا لکھا ہے اس میں؟ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. جب نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمام جیسے فحشاء اور منکرات سے تمہیں روک دے گا. تو کہتے ہیں آپ
آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ کہتے ہیں ہاں پڑھا ہے، رمضان میں چوکا چھکا مارتے ہیں 4 دفعہ 6 دفعہ ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں؟ کہتے ہیں یہی لکھا ہے. کہتے ہیں آپ تو عمل کرتے ہیں کہ جی ہم ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں لیکن آپ کیا تو یہ ساری مصیبتیں جو ان کفار میں نظر آتی ہیں آپ کے بھی نظر آتی ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تو جھوٹ بول رہا ہے اس میں، نعوذ باللہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف سن کر دین لیا تھا. اور میں آج آپ کو ایک روایت بیان کر کے انشاءاللہ کل اپنے سلسلے کو یہیں سے جوڑوں گا کہ امام کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام جن کو حدیث کے علم کے اندر عالم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، امام رضا کے لیے بھی ہے، امام صادق کے لیے بھی یہ لقب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ حدیث امام کاظم علیہ السلام سے. اور کہاں آئی ہے؟ یہ کافی جو ہماری کتاب ہے اس میں جو مقدمہ لکھا ہے شیخ کلینی علیہ رحمہ نے، اس کو اس مقدمے میں بھی نقل کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث امام علی علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں وقال العالم علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی صحیح سنت سے لیا، زالت الجبال لم یزل ہو، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا لیکن یہ عقیدے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. ومن اخذ دینہ من افواہ الرجال ردت الرجال، کہ جس شخص نے اپنا دین افواہ رجال سے لیا. افواہ عربی زبان میں فم کہتے ہیں منہ کو، فم کی جمع کو کہتے ہیں افواہ عربی زبان میں. جیسا آپ کہتے ہیں افواہ اڑ گئی، یعنی منہ سے نکلی ہوئی باتیں. جس شخص نے اپنا دین افواہوں سے لیا، لوگوں کی باتوں سے لیا، تو لوگ ہی اس کو دین سے خارج کر دیں گے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ دین میں عقیدہ بنانے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول کی صحیح سنت. اور حدیث ثقلین کی روح سے اس رسول کی سنت میں ائمہ علیہ السلام کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. وہ بحث ہماری الگ ہے، وہ آپ لوگ سن چکے مجالس کے اندر اور مختلف تقاریر کے اندر کہ کس طرح سے ہم رسول کی سیرت اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو وہی رسول کی سیرت سے تطبیق دیتے ہیں کہ یہ وہی سیرت ہے جو رسول کی سیرت تھی. ہر امام کا جو قول ہے وہی قول ہے جو رسول کا قول تھا. ہر حدیث جو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے کہ قال الصادق ہو، وہی قال رسول اللہ ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ کسی چیز کو جانچنا اور کسی چیز کو پرکھنا چاہیں تو اس کو اس طرح سے پرکھیں کہ یہ بولنے والا، یہ بیان کرنے والا، یہ لکھنے والا کتنا زیادہ قال اللہ اور کتنا زیادہ قال الصادق اور قال رسول اللہ کہہ رہا ہے. قصے، کہانیاں، خواب، اس سے آپ کسی چیز کو نہ پرکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے ہیں وہ عبرت لینے کے لیے بیان کیے تھے. اگر کوئی قصہ عبرت لینے کے لیے ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر خواب اور اس طرح کی چیزیں جو انبیاء اور غیر علماء اور غیر ائمہ کے خواب ہیں، وہ خواب بھی جو ہے ہمارے اساتید کہتے تھے ان خوابوں کا سنانا بھی جو ہے وہ اس ممبر سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ممبر رسول خدا کی نشانی ہے، یہ ممبر امام صادق علیہ السلام کی نشانی ہے. اس ممبر ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو اس ممبر سے وہ چیزیں بیان ہونی چاہیے جو اللہ بیان کروانا چاہتا ہے، جو رسول ہم سے چاہتے ہیں کہ بیان ہو، جو امام ہم سے چاہتے ہیں بیان ہو. اگر اس ممبر سے وہ باتیں بیان ہوں جو اس ممبر کی شایان شان نہ ہوں تو آپ کو امام سجاد کے وہ الفاظ یاد ہوں گے کہ جب یزید کے دربار میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس آود یعنی اس لکڑی کے تختوں پہ چڑھنے کی اجازت دے. بنایا شکل سے تو بڑا خوبصورت ممبر تھا وہ، لیکن امام نے اس کو کیا کہا یہ لکڑی کے چولہے ہیں، یہ لکڑی کے تختے ہیں، یہ لکڑی کے پھٹے ہیں جن پر میں چڑھنا چاہتا ہوں. وہ ممبر نہیں ہوتا جہاں سے اللہ، رسول اور اس کے امام کی کوئی بات بیان نہ ہو. وہ آود ہوتا ہے، یعنی وہ ایک لکڑیوں کا انبار ہوتا ہے. لہٰذا اس ممبر کا حق یہ ہے کہ اس سے وہ باتیں بیان ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. جو حق ہے لوگوں کی پسند کے لیے باتیں بیان کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں بیان کرنا قیامت میں بڑا سخت سب کو مہنگا پڑے گا. قیامت میں میں بھی جواب دے گا اور آپ بھی جواب دے ہوں گے. میں اس بات کا جواب دے ہوں گا کہ میں نے کیوں صحیح بات آپ تک نہیں پہنچائی. آپ اس بات کے جواب دے ہوں گے کہ آپ نے ایسے شخص کو بلایا ہی کیوں جو آپ کو راہ راست کی باتیں بیاننے کے بجائے آپ کو سلاتا ہے، خواب دکھاتا ہے اور خوابوں میں لے جاتا ہے. لہٰذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو جتنا زیادہ پڑھ سکیں، جتنا زیادہ اس کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری شفاعت ہونے والی نہیں ہے. آپ کو لاکھ جنت کے ٹکٹ مل گئے ہوں، لاکھ آپ کے جنت میں پلاٹ پکے کرا دیے ہوں کسی نے یہاں پہ بیٹھ کے،
فری کی جنت آپ کو دلا دی ہو، لیکن اگر قرآن سے دور ہوں گے تو یاد رکھیں نہ امام علی نے آپ کی شفاعت کرنی ہے، نہ بی فاطمہ نے شفاعت کرنی ہے۔ میں بالکل ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پیچھے میرے پاس ایک بات موجود ہے، اور میں نے پچھلے سال آپ کو یہ بات بیان بھی کی تھی کہ دیکھیں ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے خلاف ایک FIR کٹی ہوئی ہے۔ اور وہ FIR کس نے کٹائی ہے؟ FIR سمجھتے نا کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ پولیس رپورٹ کہ جب کسی پہ کٹوا دی جاتی ہے تو اس کا گھر سے نکلنا محال ہو جاتا ہے، اس کے بینک پراپرٹی سیل ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، جہاں دیکھا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ FIR ہم سب کے خلاف کٹی ہوئی ہے، اور وہ کٹوائی کس نے ہے FIR؟ وہ کٹائی ہے ہمارے رسول نے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ رسول کی ایک دلی آرزو کو، ایک دلی خواہش کو، ایک دلی حسرت کو، ایک دلی بات کو برملا کر رہا ہے۔ لیکن رسول خدا نے اللہ تعالیٰ سے کوئی خواہش، کوئی چیز نہیں مانگی سوائے ہدایت کے، کہ لوگوں کو ہدایت دے دے۔ یعنی حریص تھے آپ اس بات کے کہ لوگوں کو کسی طرح ہدایت پا جائے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اگر ان کو ہم نے ہدایت دے کے ہی پیدا کرنا ہوتا ہم سب کو، مسلمان سب کو ہدایت یافتہ پیدا کر دیتے۔ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے تاکہ اپنی مرضی سے آئیں۔ اللہ کے رسول کے دل میں ایک خلش تھی جو ان لوگوں کی وجہ سے تھی جو کہتے تھے کہ یہ رسول ہماری طرف، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ آرزو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی آواز کو سن کے کہا کہ ہم تمہارے لیے قبلے کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر ایک آرزو تھی، یہی ایک آرزو رسول خدا کے دل میں اور تھی جو قیامت کے دن ظاہر ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کر دیا، فرمایا وقال رسول، ایک حدیث بھی اسی طرح بیان کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے۔ وقال رسول یا قومی یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار ربی، اے میرے پیارے پروردگار، میری اس قوم نے جو دعوے دار ہے کہ میں اس رسول کی اتباع کرنے والی قوم ہوں، میں اس رسول کے نام پہ جان قربان کر دیتی ہوں، میں اس رسول کے نام پر اگر کہیں خدا نخواستہ بے حرمتی ہو جائے تو آگ لگا دیتی ہوں، اس قوم نے کیا کیا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا۔ یقین رکھیں کہ یہ شکایت جب تک رسول خدا کی موجود ہے، ہمارا دامن اس شکایت میں پھنسا ہوا ہے۔ اب قیامت کے دن اگر ہم جائیں اس امید کے ساتھ کہ ہم نہ قرآن پڑھیں، نہ قرآن پہ عمل کریں، نہ اس کو کھول کے دیکھیں، اور ہم بی بی زہرا کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، امام علی کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اسی کو رسول پسند کرتے ہیں، جس چیز کو رسول پسند کرتے ہیں اسی کو علی پسند کرتے ہیں، جس چیز کو علی پسند کرتے ہیں اسی کو فاطمہ پسند کرتی ہیں، اسی چیز کو حسن حسین پسند کرتے ہیں اور باقی ائمہ پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا نہ رسول اللہ کے خلاف کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف کسی کی شفاعت کریں گے، اور نہ علی و فاطمہ و ائمہ معصومین اللہ اور رسول کی بات کے خلاف، اللہ اور رسول کی شکایت کے خلاف کسی کی شفاعت کریں گے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہوں، رسول کی شکایت سے اپنے دامن کو چھڑا لیں، تو قرآن کی طرف، قرآن سمجھنے کی طرف، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی طرف اپنی توجہ کو، اپنی ٹائم کو، اپنے بچوں کو لگائیں، تاکہ قیامت کے دن کم از کم ہم یہ کہہ سکیں اے اللہ ہم نے کوشش کی تھی جتنا ہمیں سمجھ آیا۔ اور اس قرآن کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں کہ یہ قرآن اتنا زیادہ محبوب تھا اللہ کے رسول کو، ان کے نواسوں کو، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 9 محرم کی رات کو، کہ جب جنگ بالکل شروع ہونے والی تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ ان سے 1 دن کی مہلت لے کے آؤ۔ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ نے یہ مہلت کیوں مانگی ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو ایک پیغام بھی ہمارے لیے تھا، فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں آج کی رات خوب اللہ کی عبادت کروں، خوب قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے نزدیکی، اللہ کے قرب کو چاہتے ہو، تو تم بھی اللہ کی عبادت اور قرآن میں اپنے وقت کو صرف کرو۔ 9 محرم کی رات جب گزری ہے تو آپ کو وہ سارے مناظر یاد ہیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم بے چین تھے۔ کس چیز کے لیے بے چین تھے؟ یہ اس چیز کے لیے بے چین تھے کہ کل کس طرح اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر دیں۔ مختلف خیموں سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے 9 محرم کی رات کو جو سنا، امام حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کہ شہد کی مکھی سے بھنبھنانے کی آواز آتی ہیں۔ کوئی اگر قیام کی حالت میں ہے
تو وہ قیام کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنائی دے رہا تھا. کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی صدائیں آ رہی تھیں. کوئی سجدے کی حالت میں تھا تو اس سجدے کی حالت میں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کی آوازیں آ رہی تھیں. انہی آوازوں میں کچھ آوازیں تھیں العطش العطش العطش، کچھ پیاسے بچوں کی آوازیں، ان بچوں کی آوازیں کہ جن کو 3 دن سے پانی نہیں ملا تھا، ان بچوں کی آوازیں کہ جو بھوکے پیاسے صرف اس لیے تھے کہ وہ اس مقصد کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ جس مقصد کی خاطر امام حسین نکلے تھے. میں نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا کہیں مجھے یہ نہیں ملا کہ کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ اب ہم تھک گئے ہیں اور یزید کی بیعت کر لینی چاہیے. یہ بچے پیاس سے مر تو گئے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یزید کی بیعت کرنی ہے تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے، ہمارے پیاس بجھ جائے. جب وقت رخصت امام حسین علیہ السلام نے تمام اپنے اصحاب کو بھیج دیا اور رخصت کے لیے خیموں میں آئے، تو جب آپ خواتین سے رخصت ہو لیے، جب آپ سید سجاد سے رخصت ہو لیے، تو آپ نے تمام بچوں کے درمیان رخصت کے لیے آئے. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب بچوں کے خیموں میں گئے تو امام نکلنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچہ امام کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے. امام روتے جاتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے جاتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ یہ محبت امام کو رلا رہی ہے، یہ غم رلا رہا ہے کہ میرے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو پیار کیا، بڑی مشکل سے بچوں سے جدا ہو کے نکلے. ابھی آپ تھوڑا ہی باہر آئے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے مہلن مہلن یا ابھی کہ اے میرے بابا ذرا ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. اب جو پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو آواز دے رہی ہے کہ بابا ذرا گھوڑے سے نیچے اتر آئیے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی 3 سالہ سکینہ پیچھے کھڑی ہے، امام حسین کو کہتی ہے کہ آپ میرے قریب تشریف لے آئیے. امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. ارے ابھی تو امام حسین علیہ السلام خدا حافظی کر کے نکلے تھے، ابھی تو بچوں کو پیار کر کے نکلے تھے، ابھی تو بچوں کو تسلیاں دے کے نکلے تھے. یہ سکینہ کو کیا ہو گیا جو سکینہ آپ رخصت کے لیے دوبارہ بابا کے پاس آئی ہے؟ ارے یہ اہل بیت نبوہ کے گھر کی پرورش شدہ بچی ہے. ارے اس کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام یتیم بچوں کو تسلی دے رہے تھے، جب مسلم کی بیٹی کو تسلی دے رہے تھے، جب اون محمد کے بھائیوں کو تسلی دے رہے تھے، جب امام حسین کے چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہے تھے، تو ارے جب یتیم بچے کو پیار کیا جاتا ہے تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا. ارے سکینہ وہ منظر دیکھ چکی تھی کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا تھا، عاتقہ کو اپنے زانو پہ بٹھایا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے تھے. اس نے پوچھا تھا ارے مامو جان آپ مجھے اس طرح پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میرے بابا کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا. ارے امام حسین کو سکینہ نے اس وقت دیکھا تھا کہ آپ نے پہاڑ سے مسلم کی بچی کے کانوں میں گوشوارے ڈالے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے. ارے سکینہ باہر آئی تاکہ دوسرے بچوں کو دکھائے بغیر اپنے باپ کے سینے سے لگ سکے. ارے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، کہا بابا مجھے اپنی گود میں بٹھا لے. ارے بابا نے امام حسین نے سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا. اب سکینہ نے بابا سے کہا ارے بابا میرے سر پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ارے امام حسین نے سکینہ کی طرف کہا ارے سکینہ ابھی میں زندہ ہوں، یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. امام حسین بچی کو خیمے میں چھوڑ کر آئے، رخصت ہو گئے. ایک وہ وقت آیا کہ جب امام حسین کے گلے پہ چھری چل گئی. ایک دفعہ زلجنا اپنے ماتھے کو حسین علیہ السلام کے خون میں بھگو کر خیموں کی طرف آیا. ارے زلجنا نے ننانا شروع کیا، سب باہر نکلے. سکینہ زلجنا کے پاس آئی، سوال کیا ارے اے زلجنا تو جس کو لے کے گیا واپس نہ آیا، مجھے صرف ایک بات بتا دے، میرے بابا کو جب قتل کیا گیا انہیں پانی پلایا گیا یا وہ پیاسے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein.